मेरे महबूब पैगम्बर ने दीन के हर मसले को वाज़े बयान फरमाया, खोल खोल के बयान फरमाया, वाज़े करके बयान फरमाया, मिसालें दे दे के समझाया, अमल करके दिखलाया। मेरे महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दीन इस्लाम के किसी मसले को छुपाया नहीं, किसी मसले पर पर्दा डाला नहीं। अगर हम अपने आप को कहते हैं जी आशिक़ रसूल, मुहिब्ब रसूल, अती अल्लाह व अती रसूल, हम कहते हैं हम अहले सुन्ना वल जमा, पक्के सुन्नी, पक्के नबी से मोहब्बत करने वाले, फिर मैं अलल ऐलान ये कहता हूँ, मैं दावत देता हूँ, ओ अल्लाह के बंदो आओ मिलाद उस तरह मनाओ जिस तरह मेरे सोने मोहम्मद ने मिलाद मनाया। अपनी मर्जी ना करो, अपनी सोच ना लेकर के आओ। आखिरी बात, अगर हम मुसलमान हैं, हमारे नाक में नकेल है, रस्सी सोड़े मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में है। मेरा नबी जैसे कहेगा वैसे करना है। नबी कहेंगे उठो उठो, बैठो बैठो, खाओ खाओ, पियो पियो, नबी जैसे कहेंगे वैसे करना है। अगर किसी मामले में अपनी मर्जी कर ली तो ऐसा बंदा मोहब्बत के दावे में झूठा है। और अल्लाह ताला अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िल इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़त रिसालतह। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी फ़हमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर या अरहमर राहिमीन। आमीन। हम्दो सना तमाम तर किबरियाई बड़ियाई बुज़ुर्गी, तमाम तर आताई शहनशाही किबरियाई, तमाम तर तारीफ़ात तस्बीहात तमहीदात
تکبیرات، تحلیلات۔ اللہ جل جلالہ رب العالمین، احکم الحاکمین، خالق کائنات، مالک ارض و سما کی بابرکت اور پررحمت ذات کے لیے، اور درود و سلام آقا دو جہان، امام الانبیاء، امام المجاہدین، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، پیغمبر انقلاب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت اور پررحمت ذات کے لیے۔ ذی وقار میرے محترم معزز عزیز ساتھیوں، بھائیوں، دوستوں، صاحبوں، عزیزوں، میری دلی دعا ہے میرا خالق، میرا مالک ہماری آج کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما کر ہماری نجات، ہمارے والدین، اساتذہ کرام، محسنین، اللہ تعالیٰ تمام اہل و عیال، تمام انسانیت کی ہدایت اور ہدایت کے بعد نجات کا ذریعہ بنائے، سبب بنائے، آمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی تکمیل کر کے اس دنیا فانی سے اللہ کے حکم سے چلے گئے۔ دعا یہ کریں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں اپنے عقائد اور اپنے اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ دین اسلام ایک کامل، مکمل اور اکمل مذہب ہے، اس میں ذرہ برابر کمی کی، ذرہ برابر زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں، اور نبی معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر نے دین کے ہر مسئلے کو واضح بیان فرمایا، کھول کھول کے بیان فرمایا، واضح کر کے بیان فرمایا، مثالیں دے دے کے سمجھایا، عمل کر کے دکھلایا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دین اسلام کے کسی مسئلے کو چھپایا نہیں، کسی مسئلے پر پردہ ڈالا نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ المائدہ آیت نمبر 67 میں بیان فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے محبوب پیغمبر، اے کائنات کے امام، اے خاتم النبیین، جو آپ کی طرف آپ کے رب نے وحی کی ہے، بلغ، وہ لوگوں تک پہنچا دیجئے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ اسے لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے تو آپ نے رسالت کا حق ادا کیا؟ بولیں جی، حق ادا کیا نہیں۔ آپ جاگ کے رہیں گے، جواب دیں گے، انشاءاللہ مزہ آئے گا، لطف آئے گا، علم آئے گا، اور انشاءاللہ اس جمعے میں آپ ایسی ایسی باتیں سیکھ کر کے لے کر کے جائیں گے کہ اگر آپ 200 کتاب کا مطالعہ بھی کر لیں، واللہ ایسی بہترین اور نایاب باتیں آپ کو ڈھونڈنے سے نہیں ملیں گی۔ آئیں ذرا توجہ فرمائیں، میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے نبی، اگر آپ نے کسی مسئلے کو چھپایا، آپ نے رسالت کا حق ادا کیا نہیں۔ اسی لیے تو میری امی، آپ کی امی، صدیقہ کائنات، صدیق اکبر کی صدیقہ بیٹی، جس کی برات میں رب العالمین نے سورہ نور کو نازل فرمایا، اماں فرماتی ہیں، صحیح بخاری ہے، حدیث نمبر 4612 ہے، 4855 ہے، 7380 ہے، صحیح مسلم ہے 439 ہے، سنن ترمذی میں یہ روایت موجود ہے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، من زعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتم شیئا من کتاب اللہ فقد اعظم علی اللہ الفریۃ، اما فرماتی ہیں جس بندے نے یہ گمان کر لیا میرے محبوب پیغمبر کائنات کے امام نے کتاب اللہ میں سے، شریعت میں سے کسی چیز کو چھپا لیا، یہ وہ بندہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی پر بہتان بازی کرنے والا۔ اما جان وہ کس طرح؟ اما فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، واللہ یقول یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی جو وحی کی گئی پہنچا دیجئے، اور یہ ہو نہیں سکتا وحی میرا خالق مالک کرے اور میرا نبی اس وحی کی پاسداری نہ کرے۔ یہ ہو
سکتا نہیں ہو سکتا۔ آئیں ذرا توجہ فرمائے، اور صحابہ کرام نے اس بات کا اقرار کیا۔ کب اقرار کیا؟ میرے محبوب پیغمبر کی حدیث صحیح بخاری ہے، حدیث نمبر 1839 ہے، صحیح مسلم کتاب الحج ہے، حدیث نمبر 1218۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں میرے محبوب پیغمبر حج کے لیے نکلے، آپ نے پہلے اعلان فرمایا اے میرے صحابہ میں حج کا ارادہ کرنا چاہتا ہوں، دور دراز کے علاقوں میں اعلان کروا دو۔ لوگ دور دراز سے آئے، میرے محبوب پیغمبر کے صحابہ کی جمعیت آئی، 1000 نہیں، 2000 نہیں، 10,000 نہیں، 1 لاکھ نہیں، 1.5 لاکھ کے قریب میرے محبوب پیغمبر کے اصحاب آئے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام مینا میں جاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ دین کے مسئلے میں کسی کو کوئی مسئلہ ہو میں محمد سے پوچھ لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محبوب پیغمبر عرفات میں آئے، آپ نے فرمایا کوئی مسئلہ ہو مجھ سے پوچھ لو۔ آپ صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی مسئلہ ہے مجھ سے پوچھ لو، کیا معلوم آئندہ سال میری آپ سے ملاقات نہ ہو سکے۔ جب سوال پوچھنے والے تھک گئے، سوال باقی نہ رہے، عرفہ کا دن آیا، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے سامنے آپ کی 23 سالہ کی محنت، 1.5 لاکھ کے قریب اصحاب موجود ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے خطبہ بیان فرمایا، آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ جب کل قیامت کا دن آئے گا وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَاذَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، اللہ تعالیٰ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ سے سوال کریں گے، بتلاؤ میرے نبی نے تم تک دین پہنچایا، وہی پہنچائی، حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ تمام اصحاب کہتے ہیں قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ۔ او پنجابی چ ترجمہ سونیا پہنچایا نہیں پہنچاؤن دا حق ادا کر دیتا ہے۔ اے میرے نبی آپ نے پہنچایا نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ میرے محبوب پیغمبر کے صحابی جابر رضی اللہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی نے اقرار سن لیا، جب چاروں طرف سے کوئی آواز نہ آئی، آوازیں دب گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ توجہ فرمائے، بِإِصْبَعِهِ السَّبَابَةَ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ۔ اللہ کے نبی نے انگلی آسمان کی طرف بلند فرمائی، پھر اپنے اصحاب کی طرف پھیری، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد 3 مرات۔ اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ فرمایا اے میرے سوڑے خالق مالک گواہ بن جا، جو تو نے مجھے وحی کی امانت دی میں نے تیرے بندوں تک پہنچا دی۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران میں آیت نمبر 19 میں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین کون سا ہے؟ اسلام۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران ہے آیت نمبر 85 ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو قیامت کے دن میرے محبوب پیغمبر کی شریعت کے علاوہ اس دین کے علاوہ کوئی دین لے کر کے آئے گا، اس دین کا کوئی عمل قبول کیا جا سکتا نہیں۔ اور اسی لیے تو امام مالک نے فرمایا کتاب الاعتصام ہے، امام شاطبی رحمہ اللہ جلد 1 صفحہ نمبر 64 اور 65 پر اس بات کو نقل کرتے ہیں۔ امام مالک فرماتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنا، وہ جو کوئی بندہ دین میں کوئی بدعت ایجاد کرے وہ کہے یہ اچھا کام ہے، نیکی کا کام ہے، اور میں درودی تو پڑھتا ہوں، اور میں یہ تو کرتا ہوں، نمازیں تو پڑھتا ہوں، قرآن تو پڑھتا ہوں، وہ نبی نے بیان فرمایا نہیں، قرآن میں آیا نہیں، حدیث میں آیا نہیں، یراہا حسنا، اس نے اپنی طرف سے اسے دین بنا لیا۔ امام مالک فرماتے ہیں فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، اور جو اپنی طرف سے دین بناتا ہے وہ گمان کرتا ہے اور میرے محمد نے نعوذ باللہ وحی میں خیانت کی ہے، میرے نبی نے وحی میں خیانت کی ہے۔ اور آگے امام مالک قرآن کی آیت لے کر کے آئے، یقول اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ المائدہ میں آیت نمبر 3 میں الیوم اکملت لکم
اے بھابیو پڑھو تواڈے والی آیت یار الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ فرماتے ہیں آج کے دن تم پر یہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ اب امام مالک پتہ کیا فرماتے ہیں، بڑی پیاری بات کہتے ہیں فما لم یکن یومئذ دینا فلا یقوم الیوم دینا۔ اور لوگوں جو بات میرے محبوب پیغمبر کے دور میں دین نہیں اور نیکی نہیں، اور جو خیر القرون میں دین نہیں نیکی نہیں، اور وہ آج 21ویں صدی میں دین اور نیکی ہو سکتی؟ ہائے ہائے ہائے۔ اور میں قربان جاؤں صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، اللہ کی قسم میرے محبوب پیغمبر کے اصحاب نے پیارے پیغمبر کے ایک ایک عمل کو اپنے افعال میں، کردار میں، اپنے ذہنوں میں، اپنے دلوں میں، اپنی آنکھوں میں اس طرح ریکارڈ کیا، نقش کیا۔ اور ایک کیمرہ بھی مجھے اور آپ کو اس طرح ریکارڈ کر سکتا نہیں؟ بولیں جی، کر سکتا نہیں؟ کر سکتا۔ دلیل کیا ہے؟ صرف ایک مثال توجہ فرمائے۔ صحیح بخاری ہے، حدیث نمبر 760 ہے، 761 ہے، 777 ہے، سنن ابی داؤد ہے، 801 ہے، سنن ابن ماجہ ہے، 826 ہے۔ حضرت معمر رحمہ اللہ یہ تابعین بیان کرتے ہیں قلنا لخباب، ہم حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، ہم نے ان سے سوال کیا اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الظہر والعصر؟ توجہ ہے بھائیو، توجہ ہے جی، توجہ حدیث سماعت فرمائے۔ حضرت ابو معمر بیان کرتے ہیں ہم نے حضرت خباب سے پوچھا اللہ کے نبی کیا ظہر اور عصر میں قرات کرتے تھے؟ کچھ پڑھتے تھے؟ اللہ کے نبی ان نمازوں میں قرات کرتے تھے؟ سورہ الفاتحہ قرآن پڑھتے تھے؟ حضرت خباب کہتے ہیں قال نعم، ہاں پڑھتے تھے۔ فقلنا بما کنتم تعرفون ذالک، وہ حضرت ابو معمر کہتے ہیں مجھے بتلاؤ تمہیں پتہ کس طرح چلتا تھا؟ تمہیں کس طرح پتہ چلتا تھا اللہ کے نبی ظہر اور عصر میں قرات کرتے تھے؟ حضرت خباب بیان کرتے ہیں باستراب لحیتہ، ہم نماز کی حالت میں سوڑے نبی کی داڑھی کی حرکت دیکھا کرتے تھے، اور جو داڑھی کی حرکت میرے محبوب پیغمبر کی ایک ایک ادا کو اللہ کی قسم اپنے سینوں میں، اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لے۔ وہ جو آج ان دنوں میں کچھ ہوتا ہے، اگر ہوتا تو وہ محفوظ نہ کرتے، اور دین ہو چکا ہے مکمل۔ مسلمانوں کی کتنی عیدیں ہیں جی؟ بولنے ڈرتے کیوں ہے جی؟ کتنی عیدیں ہیں جی؟ 2۔ کتنی عیدیں ہیں؟ 2۔ ایک تیسری عید کا اضافہ کر لیں، وہ جمعے کی عید ہے۔ اس کے بارے میں آپ کے سامنے 3، 4 اور 5 حدیث رکھوں گا۔ مسلمانوں کی کتنی عیدیں؟ 2، تیسری ملائی جمعے کی کتنی عیدیں ہو گئی؟ 3۔ دلائل ٹھیک نہ ہو میری ذمہ داری، ابھی حوالے لکھے، ابھی جا کے اس کی سرچ کرے، تحقیق کرے، علماء سے بات کرے۔ ہمارا جمعے کا موضوع یہ ہے کہ عید میلاد النبی منانے کا شرعی طریقہ کیا ہے۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں اور یارو یہ عید میلاد النبی مناتے ہی نہیں، اور اللہ کی قسم ہم عید میلاد النبی مناتے ہیں، لیکن طریقہ وہ جو چھوڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، طریقہ وہ جو میرے نبی کا۔ ہم نبی کی بات کے سامنے کسی ایرے غیرے اور نتھو خیرے کی بات کو دین بنا سکتے نہیں۔ ہاں اگر نبی کی حدیث نہ ہو، اگر نبی کا طریقہ نہ ہو، پھر ہم قیاس کریں گے، اجتہاد کریں گے، ائمہ کی طرف جائیں گے، اور لیکن جب سوڑے نبی کی سونی اور صحیح حدیث ہو تو ہم پلٹ کے کسی کی طرف دیکھنا بھی گوارا کرتے نہیں۔ کتنی عیدیں ہیں جی؟ 2۔ جمعے کی ملائی 3۔ اور عید کے بارے میں پیارے پیغمبر کا حکم کیا ہے؟ توجہ فرمائے۔ صحیح بخاری ہے، حدیث نمبر 1990 ہے، صحیح مسلم ہے 1137 ہے، سنن ابو داؤد ہے، حدیث نمبر 2416۔ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صیام یومین، یوم الفطر و یوم الاضحی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی عید، بڑی عید، بقرہ عید، میٹھی عید، ان دونوں عیدوں پر روزہ رکھنے سے ہمیں
اور بولیں جی ہمیں منع فرمایا، آپ نے فرمایا چھوٹی عید بڑی عید پہ روزہ رکھنا نہیں۔ اور جو ایام تشریق ہوتے ہیں، بڑی عید کی 11، 12 اور 13 تاریخ، اسے کہا جاتا ہے ایام تشریق، یہ بھی عید کے دن ہے۔ ان کے بارے میں میرے محبوب پیغمبر کا حکم کیا ہے؟ پیارے پیغمبر کی حدیث سنن ابو داؤد میں حدیث نمبر 2418 حضرت امی ہانی بیان کرتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے غلام ابو مرہ رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں، واقعہ بیان کرتے ہیں، انہو دخل مع عبداللہ بن عمر وعلی ابیہ عمر بن العاص فقرب الیہما طعاما، وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں حضرت عمر بن عاص کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ ان کے باپ سے ملنے کے لیے گیا۔ جب میں ان کے پاس گیا فقرب الیہما طعاما، انہوں نے ہمارے سامنے کھانا رکھا، جب کھانا پیش آیا تو ہم نے کھانا کھایا، بولنے کھانا کھایا نہیں۔ فقال انی صائم، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ابا جان ہمارا تو آج روزہ ہے، ہم آج کھانا نہیں کھائیں گے، ہمارا آج روزہ ہے۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر کی بات ان کے باپ نے سن لی، عمر بن عاص نے سن لی، وہ کہتے ہیں اللہ کے بندے ہیں میرے بیٹے کل کھا کھا، کیوں؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا بافطارها وینہا عن صیامها وقال مالک وہی ایام التشریق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناتے ہیں کہ بیٹا تجھے پتا ہے یہ ایام تشریق ہے، یہ بڑی عید کی 11، 12 اور 13 تاریخ کے دن ہے، اور ان ایام میں میرے محبوب پیغمبر نے روزہ رکھنے سے ہمیں منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا روزہ رکھنا نہیں، اور کیوں نہیں رکھنا؟ سنن ابن ماجہ ہے حدیث نمبر 1720 ہے، حضرت بشر بن سہیم بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطب ایام التشریق، اللہ کے نبی نے ایام تشریق بڑی عید کی 11، 12 اور 13 کو ہمیں خطبہ بیان فرمایا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِنَّ هَذِهِ الْأَيَّامَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، آپ نے فرمایا میرے صحابہ یہ بڑی عید کے دن کھانے اور پینے کے دن ہے، ان دنوں میں روزہ رکھنا جائز۔ پتہ یہ چلا کہ عید کے دن روزہ رکھنے سے میرے محبوب پیغمبر نے بولیں جی منع فرمایا۔ کوئی مشکل بات تو نہیں ہے، سیدھی سیدھی بات ہے نا جی۔ اب آئیں ذرا جمعے کی طرف آئیں، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے سنن ابن خزیمہ حدیث نمبر 2167، مسند احمد ہے حدیث نمبر 390 ہے، سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یوم الجمعۃ، آپ نے فرمایا بے شک جمعے کا دن یوم عید، آپ نے فرمایا یہ عید کا دن ہے، فلا تجعلوا یوم عیدکم یوم صیامکم، آپ نے فرمایا آپ میں سے جو جمعے کے دن کو پائے اس دن روزہ، اور بولیں جی روزہ نہ رکھے۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا جمعے کا دن بھی عید کے دن کی طرح ہے، اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1985، صحیح مسلم میں 1144، اور سنن ابو داؤد میں، ترمذی، ابن حبان تمام میں یہ حدیث صحیح سند سے موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ رب الکعبہ، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے میرے محبوب پیغمبر نے ہمیں جمعے والے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا، اور جمعے کا دن عید کے دن کی طرح ہے۔ ایک اور حدیث سنیں، صحیح بخاری ہے، پیارے پیغمبر کی حدیث نمبر 4606 ہے، حضرت طارق بن شہاب بیان کرتے ہیں یہود کا ایک وفد آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، وہ کہتے ہیں اے عمر فاروق جی، وہ بڑی عجیب بات ہے، انکم تقرؤون آیت لو نزلت فینا لاتخذناها عیدا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک ایسی آیت آپ پر نازل کی ہے، اگر وہ آیت اللہ ہم پر نازل کرتے ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ وہ آیت کیا تھی؟ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ اللہ تعالیٰ نے آج کے دن آپ پر آپ کے دین کو مکمل کر دیا۔ یہود نے اعتراض کیا اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی، جس دن نازل ہوتی ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ سیدنا عمر فاروق نے فخر سے فرمایا، آپ فرماتے ہیں چھپ کر جاؤ، مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے، وہ وقت یاد ہے
جب یہ آیت نازل ہوئی تھی کان یوم الجمعہ، اللہ کی قسم وہ جمعے کا دن تھا۔ تو پتہ یہ چلا چھوٹی عید اور بڑی عید پہ روزہ رکھنا جائز ہے؟ اور بولیں جی جائز ہے نہیں۔ ایام تشریق میں روزہ رکھنا جائز ہے نہیں۔ جمعے کا دن بھی عید کا دن، اس دن بھی روزہ رکھنا جائز ہے نہیں۔ اب اگلی میں 2 احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جو روزہ ہے وہ عید کی ضد ہے۔ روزہ کیا ہے؟ عید کی ضد۔ جس دن روزہ اس دن عید نہیں، جس دن عید اس دن روزہ نہیں۔ یہ بات تو حتمی ہے نا جی۔ اس کے بارے میں سب سے پہلی دلیل یہ یاد رکھیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث صحیح ابن خزیمہ میں حدیث نمبر 2167، میرے پاس یہ 4 جلدوں میں کتاب ہے، کوئی حوالہ دیکھنا چاہے تو دیکھے، کوئی مسئلہ نہیں، سند ضعیف ہو میری ذمہ داری۔ صحیح ابن خزیمہ میں حدیث نمبر 2167 اور صحیح ابن حبان میں حدیث نمبر 3607، مسند احمد میں 323، سنن باقی الکبریٰ میں 203، حضرت امی ام سلمہ بیان فرماتی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ما کان یصوم من الایام یوم السبت والاحد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اور بیشتر ہفتے اور اتوار کا روزہ رکھا کرتے۔ اکثر کن دنوں کا روزہ؟ ہفتے اور اتوار کا، ہفتے اور اتوار کا، یوم الاحد کا، یوم السبت کا، ہفتے اور اتوار کا روزہ رکھا کرتے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ کوشش کیا کرو ہفتے اور اتوار کو روزہ رکھا کرو۔ اللہ کے نبی کیوں؟ آپ نے فرمایا انہما یوم عید للمشرکین، آپ نے فرمایا ہفتہ اور اتوار یہ مشرکوں کی عید کے دن ہے، انا اريد ان اخالفهم، میں محمد کا جی یہ چاہتا ہے کہ میں روزہ رکھ کے ان کی مخالفت کروں۔ سمجھ آئی بھائیو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کی عید کے دن روزہ رکھا، کیوں رکھا؟ کہ ان کی مخالفت ہو جائے۔ آپ نے اس لیے روزہ رکھا، وہ خوشی ان کے لیے ہوگی، میں محمد کے لیے خوشی ہو سکتی نہیں۔ اب آخری حدیث اس جمعے کی، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا میلاد منایا، ہم میلاد کے خلاف نہیں ہیں۔ کوئی ہے کہ جو میلاد کے خلاف ہو؟ وہ اللہ کی قسم وہ انسان کیا، وہ مسلمان کیا، وہ بندے کا پتر ہی نہیں ہے کہ جو نبی کے میلاد پہ خوش نہ ہو۔ اللہ کی قسم یہ میرا اور میری جماعت کا دعویٰ ہے، جو پیارے پیغمبر کے میلاد پہ خوش نہ ہو، آپ کی پیدائش پہ خوش نہ ہو، اللہ کی قسم وہ مسلمان کہلوانے کا حقدار، اور بولیں جی حقدار نہیں۔ میں نے آپ سے شروع میں ایک بات ذکر کی تھی کہ پیارے پیغمبر نے بھی اپنا میلاد منایا ہے، پیارے پیغمبر نے اپنے میلاد کی خوشی کی ہے۔ میرے پاس کتاب پڑھی ہے حق پر کون، علامہ محمد ظفر نقشبندی، وہ وہاں پر ایک حدیث لے کے آیا ہے کہ میرے نبی نے اپنا میلاد منایا۔ اللہ کی قسم ہم آنکھیں بند کر کے اس حدیث پر یقین کرتے ہیں، ہمارا اس حدیث سے اختلاف نہیں۔ حدیث کیا ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1161، حضرت ابو قتادہ بیان کرتے ہیں میرے محبوب پیغمبر سوموار کا روزہ رکھا کرتے۔ کس دن کا؟ بول دے نہیں یار، ایت زاری ایت سارے جمعے کا نچوڑ یہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس دن روزہ رکھا کرتے؟ سوموار کا۔ اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا اللہ کے نبی آپ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کائنات کے امام نے فرمایا، نعت کے وحی نے فرمایا، وہ نبی جو اپنی مرضی سے اپنی خواہش سے بول سکتا نہیں، اس نبی نے فرمایا اور جس کی زبان پر رب کا کلام ہے اور جس کی زبان
رب کی وحی کی محتاج ہے۔ اس نبی نے فرمایا میں سوار کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں ذالک یوم ولدت فیہ، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی ولادت کی خوشی میں زیادہ نمازیں بولیں جی یار نہیں پڑھی، بولیں گے تو مزہ آئے گا نا، پتہ چلے گا۔ اللہ کے نبی نے اپنی ولادت کی خوشی میں زیادہ نمازیں نہیں پڑھی۔ کیوں نہیں پڑھی؟ عید کے موقع پر بندہ نماز پڑھ ہی لیتا ہے، ایسی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کے موقع پر زیادہ کھانے نہیں کھلائے، وہ کھانے بندہ ویسے بھی کھلا لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کے موقع کے اوپر خوشی میں میرے محبوب پیغمبر نے صدقہ اور خیرات نہیں کیا، اور بندہ عید کے موقع پر صدقہ اور خیرات کر ہی لیتا ہے، لیکن میرے محبوب پیغمبر نے اپنی ولادت کی خوشی میں روزہ رکھا اور قیامت تک کے لیے مہر لگا دی، اے کائنات کے لوگوں، اور میری ولادت کا دن روزے کا دن تو ہو سکتا ہے اور لیکن عید کا دن ہو سکتا، اگر حدیث ضعیف ہو تو میں ذمہ دار۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور ہاں یہ بات یاد رکھے، میں نے آپ سے ایک بات ذکر کی تھی، وہ کیا تھی کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کسی مسئلے میں ہمارے سامنے نہ ہو، پھر ہم دیکھیں گے کہ اصحاب محمد خلفائے راشدین کا کیا عمل تھا، لیکن اس موقع پر تو میرے محبوب پیغمبر کی صحیح حدیث موجود ہے، اس موقع پر تو صحیح حدیث موجود ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں جی عاشق رسول، محب رسول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، ہم کہتے ہیں ہم اہل سنہ والجماع، پکے سنی، پکے نبی سے محبت کرنے والے، پھر میں علل اعلان یہ کہتا ہوں، میں دعوت دیتا ہوں، اور اللہ کے بندو آؤ میلاد اس طرح مناؤ جس طرح میرے سونے محمد نے میلاد منایا۔ اپنی مرضی نہ کرو، اپنی سوچ نہ لے کر کے آؤ۔ آخری بات، اگر ہم مسلمان ہیں، ہمارے ناک میں نکیل ہے، رسی سوڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے، میرا نبی جیسے کہے گا ویسے کرنا ہے۔ نبی کہیں گے اٹھو اٹھو، بیٹھو بیٹھو، کھاؤ کھاؤ، پیو پیو، نبی جیسے کہیں گے ویسے کرنا ہے۔ اگر کسی معاملے میں اپنی مرضی کر لی تو ایسا بندہ محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے، اور اللہ تعالی ہمیں محبت کے دعوے کو حقیقت کا لباس پہنانے کی توفیق عطا فرمائے، صرف زبانی نہیں، اللہ کردار سے بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محب بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ میرے محترم بھائیو، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے اس بات کے بارے میں سنا کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے میلاد کی خوشی کس طرح منانی چاہیے، اس کے بارے میں ہم نے دلائل سنے کہ دین اسلام پیارے پیغمبر علیہ السلام کی زندگی میں مکمل ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ آیت نمبر 3 میں فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، آپ کے لیے آپ کا دین مکمل ہو چکا ہے۔
اور مکمل وہی چیز ہوتی ہے جس میں نہ کمی ہو نہ زیادتی ہو. جس میں کمی اور زیادتی ہو ہم اسے مکمل کہہ سکتے نہیں. اور پھر ہم نے حضرت امام مالک رحمہ اللہ کا قول سنا کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے دین کے کسی مسئلے کو چھپایا نہیں. اور اگر کوئی بندہ اپنی مرضی سے دین میں کوئی چیز لے کر کے آتا ہے یراہ حسنا، پھر گمان کرتا ہے کہ یہ اچھی چیز ہے، فقد زعم، وہ بندہ اس چیز کے بارے میں گمان کرتا ہے نعوذ باللہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا حق ادا کیا نہیں، خیانت کی ہے، وہ بندہ اس بات کے بارے میں اپنا گمان پیش کرتا ہے. اور میرے بھائیوں، پھر ہم نے اس بات کے بارے میں سنا کہ عید کے بارے میں اللہ کے نبی کا حکم کیا ہے. پیارے پیغمبر نے فرمایا عید کے دن روزہ رکھنا نہیں. چھوٹی عید ہو، بڑی عید ہو، ایام تشریق ہو، اور اسی طرح جمعے کا دن ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عیدوں کے موقع پر ہمیں روزہ رکھنے سے منع فرمایا. پھر ہم نے سنن ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان کی احادیث کو سنا کہ پیارے پیغمبر سے امی ام سلمہ بیان فرماتی ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوشش یہ کرو ہفتے اور اتوار کا روزہ رکھو. اللہ کے نبی کیوں؟ آپ نے فرمایا یہ 2 دن مشرکوں کی عید کے دن ہیں، تم ان دنوں میں روزہ رکھو اور ان کی مخالفت کرو. اور پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا میلاد خود منایا. اور واللہ جو نبی کے میلاد کا منکر ہے وہ مسلمان کہلوانے کا حقدار نہیں. لیکن کوشش یہ کریں کہ ہم میلاد کا طریقہ وہ اختیار کریں جو کائنات کے امام کا طریقہ ہے. اگر ہمیں صحیح حدیث نہ ملے پھر ہم ایسی قیاس آرائیاں کر سکتے ہیں، لیکن اگر صحیح حدیث موجود ہے الحمدللہ، اور اسی حدیث کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، خلفائے راشدین نے عمل کیا، قرون اولیٰ نے عمل کیا، اور اس کے بعد تابعین، تبع تابعین کے بعد ایک لمبا عرصہ انہی احادیث پر عمل ہوتا رہا. اور آج بھی الحمدللہ جو اپنے آپ کو صحیح معنوں میں اہل سنہ والجماعہ اور اہل حدیث کہلوانے والے، وہ آج بھی نبی کا میلاد الحمدللہ نبی کی سنت کے مطابق مناتے ہیں. اور نبی نے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنا میلاد منایا اور اپنے میلاد کی خوشی میں کیا کیا؟ اور روزہ عید کی ضد ہے. اللہ کے نبی نے روزہ رکھ کے قیامت تک کے لیے مہر لگا دی. اور لوگوں، میری ولادت کا موقع روزے کا دن تو ہو سکتا ہے لیکن عید کا دن ہو سکتا نہیں. اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن ترجمے سے پڑھا کرے. یہاں پر الحمدللہ ہر روز بعض نماز عشاء کلاس ہوتی، 1 یا 2 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ساتھی سوالات بھی کرتے ہیں. کوشش کریں صراط مستقیم کا راہی بننے کے لیے ترجمے کی کلاس میں شمولیت اختیار کرے. نہیں آ سکتے کوئی بات نہیں، گھر میں ترجمے والا قرآن رکھے، ترجمہ پڑھے. انشاءاللہ اللہ آپ کے سامنے جو سیدھا رستہ ہے اس کی راہیں کھول دیں گے، آسانیاں فرمائیں گے انشاءاللہ. پیارے بھائیو، دوسری بات یہ ہے کہ ہر ماہ تقریباً اعلان کیا جاتا ہے کہ بجلی کا بل آیا ہے. میں ویسے ایک ذاتی طور پر اپنے دل میں یہ بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیوں نہ ہو کہ ہم اپنی تنخواہ میں سے زیادہ نہیں، باقی جو ساتھی تعاون کرتے ہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے، ہم اپنی تنخواہ میں سے صرف 300 روپیہ، کتنا جی؟ صرف 300. کتنا جی؟ اور بولے یار، بولتے نہیں یار، کتنا؟ صرف 300 روپیہ، صرف 300 ہر مہینے بجلی کے بل کے لیے علیحدہ کر دیں. اور انشاءاللہ یہ 300 روپیہ اگر ہم ملائیں گے، قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. انشاءاللہ جو مسجد کا بجلی کا بل ہے بآسانی انشاءاللہ ادا ہو جائے گا. بار بار کہنا نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ فیول ٹیکس پتہ نہیں کون کون سے ٹیکس ڈال دیتے ہیں. مسجدوں کو بھی اب ٹی وی کا بل آتا ہے، اللہ محفوظ فرمائے. تو یہ آپ کوشش کریں، صرف ایک ماہ میں 300 روپیہ غلہ موجود ہے. ہماری انتظامیہ کے معزز ساتھی وہاں پر بیٹھتے ہیں، کوشش کریں ان کو جمع کروائیں. اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے. اللہ تعالی وتعاونوا علی البر والتقوی اس آیت کا مصداق بننے کی توفیق عطا فرمائے. بیماروں کے لیے دعا کے لیے خصوصی کہا ہے، اور ہمارے ساتھی بھی موجود ہیں، دعا کریں. اللہ تعالی ہمارے تمام دوستوں کو، بھائیوں کو صحت اور عافیت عطا فرمائے. جن ساتھیوں نے دعا کے لیے کہا ہے اللہ تعالی ان کو صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، کامل مکمل اکمل اللہ تعالی انہیں شفا عطا فرمائے. اللہ تعالی ہر طرح کی جسمانی روحانی وباؤں سے، وبائی
अमराज से उनकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला इन बीमारियों को मरीज़ों के लिए गुनाहों का कफ़ारा बनाए, दराजात की बुलंदी का सबब और ज़रिया बनाए। अल्लाह ताला इन बीमारियों की वजह से मरीज़ों के जन्नत में दराजात बुलंद फरमाए। अल्लाह ताला इन बीमारियों की वजह से इन मरीज़ों के लिए दुनिया और आखिरत की आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्लाह ताला हम सब को हर तरह की बीमारियों से महफूज फरमाए, सेहत आ फरमाए, अल्लाह आफ़ियत आ फरमाए, तंदरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें रिज़्क़ हलाल अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें शर्म व हया, ईमान और तक़वा अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें अतीउल्लाह व अतीउर रसूल जैसा सुनहरा उसूल अपनाने की तौफ़ीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका अस्सिहहत वल आफ़ियत वल मुआफ़ात फिद दुनिया वल आखिरह। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वत तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न हलालन तय्यिबन वासिअन व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा व लिसानन ज़ाकिरन शाकिरन व क़ल्बन ख़ाशिअन। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अयुनि व मा तुख़फ़ी सुदूर। अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयाना सग़ीरा। रब्बि इजअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। तवफ़्फ़ना मुस्लिमन व अल्हिक़ना बिस्सालिहीन या अरहमर राहिमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।